अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 5 अप्रैल 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। माजरत के सुबह सवेरे आपकी खिदमत में हाजिरी नहीं हो सकी। वजह यह बनी कि तबीयत इस नाचीज़ की खासी नासाज रही। तो जो अमरीकी हुकाम हैं, बिलखुसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनको देखा जाए इस जंग के हंगाम, तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर, पेचीदा और अनप्रडिक्टेबल, अनबिलीवेबल होती जा रही है। यानी दुनिया की नंबर एक जो कुव्वत है, वर्ल्ड पावर होने का दावा, उसका जो सबसे ताकतवर शख्स है यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो गालम गलोच पर उतर आया है, नंगी गालियां दे रहा है ईरान को। ट्रुथ सोशल पे उसने एक पोस्ट की है आज ही के दिन, वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। ये कल सोमवार को अपने मुकामी वक्त 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है फौजी हुकाम के साथ। उसमें क्या होगा? फिर इसने जो 48 घंटों की डेडलाइन दे रखी है ईरान को, वो बड़ी खतरनाक है। उसके बाद क्या करने जा रहा है उसका भी ऐलान इसने किया है। ईरान ने भी मीनवाइल जो इतवार और सोमवार की रात है, इसको तारीखी करार दे दिया है कि ऐसा जवाब देंगे कि आप माजी की तमाम मिसालें भूल जाएंगे। 2 अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा गुजरे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में अपना तज्जिया दिया है। ट्रंप की जो पॉलिसियाँ इस जंग के ऊपर, उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है। उसका जिक्र भी करूंगा। ये जो पायलट बचाने का मिशन था, ये पहले भी ईरान में 1-2 एफर्ट्स हो चुकी हैं इनकलाब ईरान के बाद, मूवियाँ भी बनी उसके ऊपर, फिल्में हॉलीवुड की। तो ईरानियन मीडिया उसे कैसे देख रहा था, अमेरिकी मीडिया ने कैसे देखा, और वो पायलट कैसे पेंटागन और अपने मिलिट्री हुकाम के साथ राब्ते में रहा, कौन सी डिवाइस उसके पास थी, ईरान में CIA ने डिसेप्शन कैसे फैलाई, ये भी एक कहानी सुनने वाली, समझने वाली है। तो मेरे साथ आप रहिएगा, जिक्र करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के नाम एक ख़त लिखा है, बड़ा तशवीशनाक ख़त। उसमें उन्होंने बताया कि ईरान का जो शहर बूशहर है, वहाँ चूँकि कैटमी प्लांट है, उस प्लांट को चौथी बार टारगेट किया अमेरिका ने। तो उन्होंने कहा ताबकारी अगर फैली तो ईरान तो नुकसान आएगा, नुकसान, लेकिन पूरा मशरक़ वुस्ता, इंसान, चरिंद परिंद यहाँ से मलिया मेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये ट्रंप सरकार के जिक्र से हम आगाज़ कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल के ऊपर ये आए, कोई अमेरिका में सोमवार थी सुबह सवेरे 8 बजे, तो वहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट किया, पोस्ट लगाई इन्होंने, वो बड़ी अजीब व गरीब है, जिसमें मैंने कहा कि गालियाँ दे रहे हैं। ये कहते हैं ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, कि मंगल को ईरान में जो दिन होगा उसमें हम तमाम इनके पावर प्लांट, तमाम इनके जो पुल हैं, उनको तबाह कर देंगे। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। और आगे वो जुमला, ओपन दी फकिंग स्ट्रेट, सॉरी कि मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, यू क्रेजी बास्टर्ड्स, और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच इट, प्रेज टू बी अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसके दस्तखत नीचे। अब वो कहता है कि आपने हुर्मस को खोल दें गाली दे के, और साथ कह रहा है कि आप क्रेजी बास्टर्ड्स हैं, आपको जहन्नुम में हम दाखिल कर देंगे, आप देखते जाएं करने क्या जा रहे हैं। और साथ कहता है प्रेज टू बी अल्लाह। एक ही जुमले में अल्लाह की तारीफ भी कर रहा है और फिर गालियाँ भी दे रहा है। इससे आपको क्या समझ आ रही है? इससे फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, वाज़ेह, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। बयानात में जो तज़ाद है, जिसका हवाला मैं देने लगा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कुछ लोगों ने लिखा है आज, कभी आपने हुर्मस खुलवाए बगैर भी हम ऑपरेशन ख़त्म कर सकते हैं, कभी उस पर ज़िद कर लेनी, कभी यूरेनियम लेके जाना है, कभी नहीं लेके जाना, कभी ज़मीनी फ़ौज भेजनी है, कभी नहीं भेजनी, कभी यूरोप और वो ममालिक जिनको तेल मिलता है वो जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो वो अग़राज़ व मक़ासिद और पॉलिसी स्टेटमेंट मिसिंग है, जो न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल में लिखी भी गई है। लेकिन बात यह है इसमें, ये गालम गलोच वाली जो बात है, दैट्स ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। एक फ्रस्ट्रेटेड या एक जो पागल बुल होता है, उससे आप यही तवक्को कर सकते हैं। इसका मतलब है ईरान नर्व्स के साथ खेल रहा है, इनकी असाब को थका रहा है। वाज़े तौर पर तो ये बात नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बहुत बड़ी कामयाबियाँ हो रही होती, मतलूबा अहदाफ हासिल हो रहे होते, तो ट्रंप सरकार गालियों पर ना उतरता। ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा है कि आज रात जो है वो मैसिव हिस्टोरिक सरप्राइज़ होगा इसराइल और अमेरिका के लिए। और मेरा ख्याल है कि दे आर गोना टारगेट ईच एंड एवरी बेस, और फिर इसराइल तक खौफनाक किस्म की प्लानिंग ईरान ने आज रात की हुई है। उनके मीडिया को मैंने देखा है। विल बी इंटरेस्टिंग नाइट टू सी। साथ ट्रंप ने जो 48 घंटों की मोहलत दी हुई है, उसमें भी उसने कहा था कि आपको मैं जहन्नुम में, हेल आपके ऊपर नाफिज हो जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ वो जो पायलट वाली कहानी, वो पहले मुझसे सुन लें, फिर मैं वो लियोन पनेटा और जो चक हैगल थे, इनके 2 वज़ीर ख़ारजा, उनकी बात करते हैं। देखें, ये जो अमेरिकी पायलट था US F-15E, अब कहानी बहुत वायरल हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ अमेरिका को, कुछ तैयारे उन्होंने खुद भी तबाह किया ताकि ईरान उनके हाथ ना आए। मिसाल के तौर पर मैंने देखा क्लैश रिपोर्ट और दीगर इंडिपेंडेंट इदारों ने इसके बारे में लिखा है कि F-15E जो स्ट्राइक ईगल तैयारा था, वो तो मुकम्मल तबाह हुआ ना जी। फिर HS-60 हेलीकॉप्टर 2 वो डैमेज हुए हैं। फिर MH-6 लिटिल बर्ड नामी तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। फिर A-10 थंडरबोल्ट ये तबाह हुआ है।
C-130 ہرکولیس جو ہوتے ہیں ساز و سامان کے لیے، وہ تباہ ہوئے ہیں 2، اور اس کے علاوہ ان کی یہ جو رپل برانڈ نامی ادارہ ہے اور کلیش رپورٹ، اس نے اس کی تصدیق کی۔ کرنل تھا ایک ایئر مین جس کو چوٹیں آئیں، جو اس جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اب اس میں اطلاع یہ ملی، جو معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ہوا کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو امریکی پائلٹس ہیں یا ایئر مین جو جہاز میں سوار ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے CSEL۔ یہ بوئنگ نامی کمپنی یہ ڈیوائس تیار کرتی ہے، اور یہ پائلٹ کی جو ویسٹ ہوتی ہے، چیسٹ جو اس نے پہنی ہوتی ہے اپنی چھاتی کے اوپر، اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ٹیلی فون نما ڈیوائس ہوتی ہے بلیک کلر کی، اور یہ جیسے ہی وہ آپ ایجیکٹ کرتے ہیں خطرے کے پیش نظر، جہاز اگر ہٹ ہو جائے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ریڈیو سگنل کی بجائے مختصر خاص طرح کے پیغامات بھیجتی ہے یہ ڈیوائس، لوکیشن بتاتی ہے اپنی، اور سچویشن بتاتی ہے، دشمن نزدیک ہے یا نہیں، زخمی ہوئے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیزیں مختصر پیغامات کی صورت میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ براہ راست جو ملٹری ریڈار ہوتا ہے امریکہ کا، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو ریڈیو فریکوینسی یا دیگر جو آلات ہوتے ہیں کسی کو انٹرسیپٹ کرنے کے، اس سے یہ مبرہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کو، اب مجھے کہنے دیجئے، علم تھا کہ یہ بندہ وہ خوزستان میں کس جگہ پہ، کس پہاڑ کی چٹان پہ پڑا ہوا ہے اور زخمی حالت میں ہے، اس کے ساتھ رابطہ ان کا اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا، تو یہ فوری طور پر ملٹری کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر یہ آپریشن کیا۔ اب اس میں آ جاتی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نے، CIA نے، دیگر نے ڈسیپشن کی، اور وہ یہ کی کہ یہ ایک بلند پہاڑی کے شگاف میں کہیں ایئر مین پھنسا ہوا تھا، کرنل ہے یہ، جس کا ٹرمپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے بچا لیا ہے، اس کا سراغ لگایا، اور پھر انہوں نے تہران میں، دیگر شہروں میں یہ انفارمیشن وائرل کی کہ بندہ تو مل چکا ہے اور ایران سے اسے نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت تک نہ بندہ ملا تھا نہ اسے نکالا گیا تھا۔ معلومات دینے کا مقصد تھا ڈسیپشن، تاکہ ایرانین فوج اور عوام جو ہیں ان کے غلط معلومات کے تابع وہ ہو جائیں۔ لیکن ایرانین حکام کو میں نے دیکھا، غنچہ حبیب زادے ایک فارسی BBC کے لیے لکھتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے، انہوں نے اسے ایک ناکام مشن قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو باقر قالیباف صاحب ہیں اسپیکر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ کامیابی ہے کہ آپ کے 3 سے زائد جہاز تباہ ہوئے، پائلٹ مرا، 1 انجرڈ ہوا، اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی ہے، تو ایسی 3 مزید فتوحات اور حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ کو اٹ ول بی رونڈ، تصور کیا جائے گا کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہیلے بہانے ہیں اپنی اس کارروائی کو فتح سے تعبیر کرنا، کیونکہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے۔ یہ بہرحال اپنی جگہ 2 چیزیں اہم ہیں، امریکی F-15E کو مار گرانا، بعد میں ہیلی کاپٹر، 2 اور طیارے مال بردار، ان کو نقصان پہنچانا، یا وہ امریکی خود چھوڑ کے تباہ کر کے کہ ٹیکنالوجی نہ ساتھ جائے، یہ ایران کی کامیابی تو ہے، لیکن وہاں سے بندہ نکال کے لے جانا، یہ پھر امریکیوں کی کامیابی بھی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ پھر امریکی اس پہ ہالی ووڈ کی فلمیں بناتے ہیں۔ آرگو نامی ایک فلم بنی تھی، آپ کو یاد ہے، بین ایفلیک کی۔ یہ انقلاب ایران کے بعد 1980 میں ایک ایران کا وسطی علاقہ ہے جسے طبس کہا جاتا ہے، طبس میں انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا۔ تب ان کے جو تھے صدر، میرا خیال ہے کہ وہ جمی کارٹر تھے اس وقت، بالکل، انہوں نے آپریشن طبس کی منظوری دی تھی۔ ایگلز کو، یعنی جو باز ہوتا ہے اس کے جو شکنجے، اس کا جو پنجہ ہے، اس کے تشبیہ دے کے اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا، ایگلز کلا۔ تو وہ تب انہوں نے بھیجی تھی فوجیں اس صحرا میں، اور وہاں سے طبس نامی جو صحرا ہے کہ وہاں سے وہ پھر تہران جائیں، کیونکہ کوئی 52 کے قریب سفارتکار تھے جن کو انقلاب ایران کے بعد ہاسٹیج بنا لیا تھا ایرانینز نے، تو ان کو چھڑوانا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جب بھیجی وہاں پہ ہیلی کاپٹر بھی اور دیگر طیارے، تو جو صحرا جس میں اترے تھے طبس نامی صحرا میں، وہاں پہ طوفان آ گیا، وہاں پہ گرد چل پڑی، طیارے تباہ ہو گئے، اڑنے قابل نہیں رہے، ملٹری مس مینج ہوئی، ایک دوسرے سے ٹکرائے طیارے، تو یہ آپریشن ابینڈن کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ ناکام آپریشن تھا۔ ایرانین اس آپریشن کو، جو ابھی انہوں نے F-15E والے ایئر مین کرنل کو بچانے کی کوشش کی، اس کو طبس آپریشن سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس آپریشن کی کنٹینیوٹی میں پھر کیا ہوا تھا، پھر ایک مووی بنی تھی بین ایفلیک کی، آرگو۔ وہ مووی جو ہے اس میں بھی CIA کی جو ریسیپشن تھی، وہ منظر عام پر یہ لے کے آئے تھے کہ کیسے انہوں نے پھر کسی بڑے آپریشن کے بغیر کچھ 6-7 سفارتکار جو تھے انہیں ڈسیپشن کر کے ان کو عام جو پروازیں تھیں ان کے ذریعے ایران سے باہر نکالا تھا، یعنی وسیع پیمانے پر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ مووی پڑی ہوئی نیٹ فلکس پہ، دیکھیے گا ضرور۔ تو یہ البتہ یہ والا آپریشن، اس کے اوپر بھی ایک اور ہالی ووڈ کی مووی بن جائے گی۔ چلیے، نیو یارک ٹائمز کا جو معاملہ تھا، وہاں پہ سابق وزراء دفاع ہیں چک ہیگل اور لیون پنیٹا، اپنے دور کی بڑی مشہور شخصیات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف واضح مقاصد
حکمت عملی اور اختتامی منصوبے کا کوئی ہدف طے نہیں ہے ٹرمپ کی جانب سے. ایک نہیں دو وزراء دفاع اگر یہ بات کریں گے تو اٹ سپیکس والیوم. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو 50,000 کے قریب فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں. کبھی ٹرمپ کھارک جزیرے پر قبضے کی بات کرتے ہیں، کبھی یورینیم جو افسودہ شدہ اس کو لینے کی بات کرتے ہیں. یہ جانے بوجھے بغیر کہ اگر فوج اتاری تو بھاری جانی نقصان ہوگا اور جنگ طویل ہو جائے گی. ماضی کی ناکام جنگوں کو دہرانے کی کوشش امریکی سرکار یہاں پہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اپنے تجزیے میں کہ جو پچھلے برس جنگ ہوئی تھی 12 جون والی، اس میں ایران کو خاطر خواہ نقصان پہنچا تھا، اس سے امریکہ فائدہ نہیں اٹھا سکا اور سب سے بڑا بلنڈر یہ کیا کہ قیادت کا خاتمہ کر دیا. جناب آیت اللہ کی شہادت کی جانب اشارہ ہے کہ وہ غلطی تھی، اس نے عوام کو جوڑ دیا. پھر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں جنگ کے اوپر اس میں بہت زیادہ تضادات ہیں اور ان تضادات کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر بھی کسی حد تک تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے اس مضمون میں تبصرے میں یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل قریب میں، یہ بڑی اہم خبر تھی میرے لیے، کہ بحرین اور دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ امریکی فوجی اڈے ختم کر سکتے ہیں. تو کانگریس کو اب سامنے آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ٹرمپ کی بے لگامی کو روکنا چاہیے. یہ ان دونوں کا تجزیہ نیو یارک ٹائم میں چھپا ہوا ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ایران کا مطالبہ ہے کیا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے. وہاں ایران ٹارگٹ کیوں کرتا ہے کہ جی آپ کی جو بیسز ہیں 17 سے زائد ان ممالک میں، ایئر بیسز بھی ہیں، نیول بیسز بھی ہیں، ایک آدھی ہیلی کاپٹر بیس بھی جو کویت کے قریب واقع ہے، وہ ختم کریں کیونکہ آپ کی بیسز ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. ان ممالک نے دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ہماری پروٹیکشن یہ کریں گے، اس لیے ہم نے ایئر بیسز دی ہوئی ہیں. لیکن یہ ایئر بیسز ناکافی ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی. 200 ارب کا نقصان یو اے ای کو ہونے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں سرمایہ کاری جو آ رہی ہے. پھر یو اے ای کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اوپر تو میں ہفتے ڈیڑھ سے بات کر ہی رہا ہوں. اور ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ دلی اور پھر تل ابیب اور پھر واشنگٹن ڈی سی میں جا ملتا ہے. تعلقات اتحاد وہاں ان کے بن رہے ہیں. ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں ہے کہ کس حد تک ہم کہیں کہ دوست برادر اسلامی ملک بڑے اچھے تعلقات رہے ہوں گے اور رہنے چاہیے، ان کا بھی فرض ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہمیں بیان کرنے دیں نا جی. پارکیف یہ ان کا جو تجزیہ چھپا نیو یارک ٹائمز میں، یہ بڑا معنی خیز ہے اس لیے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو سابق وزراء خارجہ ہیں وہ اس جنگ کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ نے اس ریسکیو آپریشن کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا جرأت مندانہ اور کامیاب ترین ریسکیو آپریشن قرار دیا ہے. جبکہ جو ابراہیم ذوالفقاری صاحب ہیں خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بکواس ہے، یہ ناکام ترین آپریشن تھا. بالکل ویسے ہی جیسے وہ تبس صحرا میں جب امریکی فوجی 1980 میں آئے تھے تو ناکام آپریشن تھا ان کا، یرغمالی رہا نہیں کروا سکے تھے. آپریشن ایگل کلاس کا نام تھا، وہ ناکام ہوا تھا. اب جناب علی جو سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے بات ہے اس آپریشن میں کہ جی یہ معمول کا آپریشن تھا، تو کچھ ماہرین دفاع جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بڑا ہائی انٹینسٹی ملٹری کلیش تھا بٹوین دی یو ایس فورسز اینڈ دی IRGC. پاسران انقلاب اور امریکی فوج کے بیچ دو بدو ہائی انٹینسٹی کا ملٹری کلیش ہوا ہے وہاں پہ ایران میں، جہاں اس شخص کو کرنل جو زخمی ہوا اس کو بچانے کا مشن تھا. اب آل آئیز ٹرمپ کی پریس کانفرنس جو 1 بجے ان کے مقامی وقت کے اوپر ہے، اور پھر جب ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ پل اور تمام جو تنصیبات ہیں وہ تباہ کرنی ہے، اور جو عباس عراقچی صاحب نے وارننگ دے دی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. میرے خیال میں یہ وہ خبر ہے جس کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اگر ایک ایٹمی پلانٹ، پاور پلانٹ، اس کو امریکہ نے، اسرائیل نے چوتھی بار ہٹ کیا ہے، تو عباس عراقچی صاحب نے اقوام متحدہ کی توجہ دلائی ہے کہ یہاں تابکاری شروع ہو سکتی ہے، اور اگر تابکاری پھیلی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایٹمی پلانٹ کی تابکاری پھیلتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے. وہ انسان کیا، چرند پرند کیا، درخت، نباتات، حیوانات، یہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ذات میں پھر مشرق وسطیٰ بھی آئے گا. تو اس لیے یہ اب سوچنے کا مقام ہوگا. فی الحال تو اس میں جو معاملہ ہے وہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکہ کا جو لاہ عمل ہوگا وہ دیکھنے قابل ہوگا، کیونکہ اب یہ بپھرے ہوئے ایک پاگل اسپینش بل کی طرح، اسپیشلی جب سے یہ طیارے ایران نے مار کرائے ہیں، دے ول ریئیکٹ.